अनकही अनसुनी कहानियाँ जानिए गाज न्यूज़ के संग। मैं हूं मानिक इंगरानी और आप देख रहे हैं गाइड टीवी। तकरीबन हुकूमत साजी के मराहल मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन 2024 के जो बखेड़े थे, जो फड्डे थे, जो लड़ाई झगड़े थे, एहतजाज थे, वो तो अपनी तरफ से चलते रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान, कहा यह जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान ने ऐलान किया है कि ईद के बाद एक लंबा बड़ा चौड़ा सा जलसा भी करेंगे, जो इस्लामाबाद तक डी चौक तक जाएगा या पार्लियामेंट तक पहुंचेगा। तो दूसरी जानब GDR सिंध में एहतजाज कर रहे हैं, तो एहतजाज का सिलसिला तो जूं का तू जारी है, लेकिन कभी मठा कभी लगे। जो चारों सूबों में तकरीबन हलफबर्दारियाँ हो चुकी हैं। पंजाब की तो काबीना 14 रुकनी काबीना भी हो गई है। जब तो ज़ाहिर है काबीना के सिलसिले शुरू हो गए हैं, तो वफाकी जो हुकूमत भी बन गई है, वज़ीर आज़म बन गया है। ज़रा अब वो तो बाकी रहा है जो सदारत का मामला, वो 9 तारीख को होने जा रहा है। तो अब हमने इस हवाले से पहले भी एक बात कर चुके हैं कि अब जो आया है वो खिलाड़ी खतरे में आ गया है। तो इसलिए इस अंदाज में इस सिंध हवाले से कि जो 700 टोटल वोट है, जो वोट हैं वो 700 है, जिसमें से एक 320 वोट जो है वो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के हैं। बाकी 380 जो है वो वोट हैं और जो है वो अलग हैं, वो मुखालिफ में, जिसमें MQ भी है, तो जो PTI भी है, तो जो दूसरी दीगर जो जमातें हैं, ज़ाहिर है अब कहा यह जा रहा है, किसी बावसूख जरिए का कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि भाई हमने हमारे जो वोट हैं आपके लिए हाजिर हैं, बाकी तुम जो दो जोड़ तोड़ जो करते रहे हो, जैसे करो वो आपकी मर्जी है। तो ज़ाहिर है इलेक्शन को, सदारत के इलेक्शन के लिए जरदारी साहब को कहा गया है कि सदारत के इलेक्शन के आप उम्मीदवार हैं, तो हमारे वोट तो जैसे जूं के तू आपके हैं। अब जो कम पड़ते हैं या इजाफी वोट है, वो अपना खुद बंदोबस्त करो, इसमें हमारे क्या जाए। MQM से बात करो, मौलाना फजल रहमान को राज़ी करो, या जो अपने महमूद खान अचकजी को मना लो, वो हाथ थोड़ा, मतलब वो जो भी करो, जिस भी अंदाज में जाओ। अब कहा यह जा रहा है कि खिलाड़ी एक खतरे में आ गया है। वैसे तो जोड़ तोड़ के माहिर हैं जरदारी साहब। जरदारी साहब ने एक पिछले जो उसके एक्सपीरियंस हैं, जो मामले सामने आए आते रहे हैं, पिछली जो अब तक जो इत्तेहाद बने हैं, PDM वाला इत्तेहाद हो या दीगर जो इत्तेहाद बने हैं, उसमें जरदारी साहब की जो जोड़ तोड़ की जो कामयाबी दिखाई गई है, वो तो एक तरफ है। लेकिन अब जरदारी के साहब के लिए वो सदारत का जो मामला है, उस इलेक्शन में महमूद खान अचकजी को शिकस्त देने के लिए उसको तकरीबन 80 वोट है, जिसमें से उसको भारी है। 80 में से कम 50-40 वोट इसको आने चाहिए, तब तो वो शिकस्त दे, क्योंकि 320 उनके पास हैं कि वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के आपस में जो है वो तो हैं। अब नून लीग ने कहा है भाई हमारा वोट तो आपके हैं, अब बाकी मामला जो आप जैसे करते हैं वैसे करें, उसमें हमारा कोई नहीं जाए। तो इस पूरे सीनियर में बावसूख जराए का कहना है, वो पावरफुल जराए का कहना है, जो सियासत पे नज़र रखे बैठे हैं, इस पूरी पॉलिटिक्स, जो मुल्की पॉलिटिक्स जो अभी जिस मोड़ पे खड़ी है, इलेक्शन से 2024 की कैंपेन से लेकर आज तक जो इस पूरे माहौल को देखते रहे हैं, उनका ये कहना है कि मौलाना फजल रहमान ने पहले भी एक शर्त रखा था। हमने ये बात भी अपने पिछले व्लॉग्स में कर चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान का जो सिंध में एहतजाज है, उसके बैकग्राउंड ये था कि मौलाना फजल रहमान जरदारी से मांग कर रहा था, या जरदारी से उम्मीद लगाए बैठा था कि वो बलूचिस्तान हुकूमत में उनके पावर शेयर करें। तो दूसरी जानब वफाक में भी उसको मिनिस्ट्रियाँ में दे। वो बज़ाहिर तो एक कहा यह जा रहा है कि उसने 2 मांगी है, लेकिन ये मामला एक एक पे भी हो सकता है, एक वजारत के पे मामला हल हो सकता है। तो एक तरफ तो मौलाना फजल रहमान के वफाक में, वफाकी हुकूमत में भी वजारत मांग रहा है,
تو اسی طرح بلوچستان حکومت میں پاور شیئرنگ کا معاملہ اس نے رکھا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نون لیگ نے کہا ہے کہ وفاق میں جو 30 وزارتیں ہیں ان میں سے 20 مسلم نون کی ہیں اور 10 جو پیپلز پارٹی کو ملنی ہے، یا پیپلز پارٹی کو کہا جائے یہ جا گیا ہے کہ ہم آپ کو 10 وزارتیں دے سکتے ہیں. تو اب ان 10 میں سے وہ زرداری خود رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں یہ تو ایک نیا الگ معاملہ ہے، لیکن ظاہر ہے 30 وزارتیں وہ جو ہیں وفاق والی وہاں سے، یہ تو مولانا فضل الرحمان کا معاملہ ہے. اسی طرح وہ ایم کیو ایم کے وہ جو ہم ایک دو دن پہلے بھی کہہ چکے تھے ایم کیو ایم کیا معاملہ ہے. ایم کیو ایم کو ٹالا جا رہا تھا، اس کو مشکوک اس کے جو مینڈیٹ تھا اس کو مشکوک قرار دیا جا رہا تھا. نون لیگ کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کا یا متحدہ پاکستان کا جو مینڈیٹ ہے وہ چوری کا ہے یا مشکوک ہے. تو یہ باتیں تو آ رہی تھی اس میں. اس سے پہلے الیکشن کیمپین سے لے کر بیچ میں الیکشن کے دوسرے دن بھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے متحدہ پاکستان کے ایک دوسرے سے الزامات اور مختلف قسم کی تلخیاں بھی سامنے آتی رہی ہیں. لیکن اب پیپلز پارٹی کے لیے ایک آپشن بھی ہے. اب متحدہ پاکستان کا جو ہے اس کی تھوڑی مانگ بڑھی ہے. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ زرداری کو ڈیفینیٹلی ان کے پاس جانا پڑے گا کیونکہ اس کے پاس 17 نشستیں ہیں. اسی طرح دیگر بھی جو اختر مینگر صاحب ہے یا دیگر جو جماعتیں ہیں ظاہر ان سے بھی رابطے کیے جائیں گے. ظاہر اب تو پیپلز پارٹی کو یا زرداری صاحب کو یہ سارے معاملے خود جوڑ توڑ جو ہے وہ خود کرنی ہے. بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ زرداری کے حصے میں جو چیزیں ہیں وہ تو زرداری کے حصے میں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ کایا پلٹ بھی سکتی ہے کیونکہ جو 380 نشستیں باہر ہیں، 700 ووٹ ہیں، ٹوٹلی 700 ووٹ ہیں جس میں سے 320 تو پیپلز پارٹی کے یا زرداری صاحب کے حصے میں، باقی 380 جو ہیں ان میں سے ظاہر ہے اس کو 300 ختم کریں تو 80 جو نشستیں ہیں یا 80 ووٹ جو ہیں ان کی حمایت زرداری صاحب کو ان سے زیادہ حاصل کرنی چاہیے، تب وہ صدر بن سکتا ہے. بدگر صورت میں وہ اس کے لیے مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے. تو اب صدارت پہلے جب یہ بات ہے کہ پہلے جب ہم سمجھ رہے تھے تو صدارت کا معاملہ بڑا آسان اور ایزی محسوس ہو رہا تھا، اور یہ طے ہر کسی کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ زرداری تو صدر بن جائیں گے کیونکہ زرداری صاحب کے حصے میں ایک تو جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کے پاس کھڑی ہیں، تو دوسری جانب وہ ادھر ادھر سے ظاہر ہے متحدہ یا دیگر جن سے ملا جلا کر وہ آسانی سے صدر تو بن جانے تھے. یہ ایک طے شدہ انداز محسوس ہو رہا تھا یا لوگوں کا ہر کسی کے ذہن میں یہ تھا. لیکن ایم کیو ایم جس انداز میں کھڑی ہے، ایم کیو ایم تو پہلے بھی پاور شیئرنگ کے معاملے پہ کھڑی تھی، اور سب سے زیادہ ایم کیو ایم کی جو مانگ تھی وہ گورنر سنگھ تھی. اور وہ پہلے بھی ایم کیو ایم جو سندھ حکومت میں شیئر مانگ رہی تھی، اور یہ تاثر پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ ان کو سندھ میں کیا وفاق میں بھی متحدہ کی ضرورت نہیں پڑی. تو اب کیا ایک یہ صورتحال جو سامنے آئی ہے جس کنڈیشن جو محسوس ہو رہی ہیں، تو ظاہر ہے تو ایک طرف تو جو پہلے متحدہ پاکستان یا ایم کیو ایم وہ کمزور پوزیشن میں محسوس ہو رہی تھی، اب وہ اپنا پورا ماضی کی طرف منہ کھولے گی. ظاہر نہ صرف وفاق میں منسٹریاں جو اس کا شیئر مانگے گی، تو اسی طرح گورنر سندھ اور سندھ حکومت میں پاور شیئرنگ بھی کا شرط رکھ سکتی ہے. کیونکہ ابھی تک تو کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی متحدہ کے پاس نہیں گئی. ایسے باتیں ہوئی ہیں، خورشید شاہ اور دیگر ایسے فونے بھی کی ہیں، رابطے بھی کیے ہیں، لیکن اس انداز میں ابھی تک کوئی معاملہ نہیں ہوا. ظاہر اب زرداری صاحب کو خود یہ معاملے ہاتھ میں لینے پڑیں گے کیونکہ جب زرداری صاحب پیپلز پارٹی کی قیادت جس میں خورشید شاہ، راجہ پرویز اشرف اور دیگر جو ان کے پیپلز پارٹی کے رہنما پیپلز پارٹی ہے، انہوں نے تو متحدہ کو بات کی ہے. اور ظاہر ہے فاروق اپنے
مصطفیٰ کمال صاحب کل جس لینگویج جس انداز میں باتیں کر رہے تھے اس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی بھانپ چکے ہیں کہ زرداری کو اپنا مرتضیٰ نون کا ووٹ، زرداری صاحب کی صدارت کے لیے مرتضیٰ پاکستان کا ووٹ بھی اہمیت رکھتا ہے۔ اب یہ تو دیکھ ظاہر ہے یہ صدارت کے لیے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ زرداری صاحب کو عہدے کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا، تو یہ اسٹیبلشمنٹ ہے جس اسٹیبلشمنٹ نے مرتضیٰ کو اپنا جو دیا تھا، ہم تو یہ اس میں تھے کہ مرتضیٰ کو بھی اسٹیبلشمنٹ کے سے ملا ہے تو پیپلز پارٹی کو ملا ہے، تو یہ تو تاثر قائم رہا ہے، لیکن اب وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے اصلی میدان اصلی انداز میں سامنے آئی ہے کہ مرتضیٰ کا جو ظاہر ایک تو سیدھی بات ہے کہ مرتضیٰ نے انہوں نے ان سے ہی رابطے کیے ہوں گے کہ یہ ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے یا جو صورتحال سامنے آ رہی ہے وہ ان کو نظر انداز کیا جائے، تو ظاہر گھما پھرا کر جو ہم سیدھی بات کریں تو اسٹیبلشمنٹ نے آخر کار مرتضیٰ کو ایک طرف اس کا جو مینڈیٹ ہے اس کو بھی اہمیت دلانے کے پوزیشن میں لایا گیا ہے، تو دوسری جانب زرداری صاحب کے لیے ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے لیے مسائل ابھی ختم نہیں ہوئے، یہ ہم پچھلے ویلاگس میں کافی مرتبہ اپنے ویلاگس میں ذکر کرتے آئے ہیں کہ زرداری صاحب کے لیے صدارت کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا جتنا سمجھا جا رہا ہے، باوجود اس کے کہ ملک کی دو اہم جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک پیج پہ کھڑی ہیں، اتحاد کریں بیٹھی ہیں، لیکن ایک مولانا فضل الرحمان اور جی ڈی اے کے پیر پاگار صاحب مسلم لیگ سے جو پیر پاگار صاحب جو سندھ میں جی ڈی اے کے پلیٹ فارم پہ احتجاج کر رہے تھے، تو ہم نے کہا تھا کچھ ہونے والا ہے یا آسانیاں جو ہیں زرداری صاحب کے لیے یا پیپلز پارٹی کے لیے جو آسانیاں ہیں وہ اتنی نہیں ہیں، کچھ دشواریاں بھی سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ اب یہ ایک طرف تو یہ احتجاج ہونے ہیں تو دوسرے معاملہ جب ووٹ کا معاملہ آئے گا تو ظاہر ہے یہ ووٹ ہم پہلے بھی اپنے ویلاگس میں یہ کہہ چکے ہیں کہ جو مخالف جماعتیں ایک جگہ کھڑ جاتی ہیں، ایک جگہ بیٹھ جاتی ہیں، ایک پیج پہ آ جاتی ہیں تو جو حکومتی اتحاد کے لیے مسئلہ تو ہوگا، اور وہ مسئلہ سامنے آنے لگا ہے، اب جب زرداری صاحب کی صدارت کا معاملہ آیا ہے تو وہ معاملہ سامنے ابھرتا نظر آ رہا ہے، اور ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ صدارت کے لیے زرداری صاحب کے لیے مشکلاتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ صدر کون بنتا ہے، محمود خان اچکزئی بنتے ہیں، جو آصف علی زرداری صاحب بنتے ہیں، یہ تو کل جو پولنگ ہوگی وہاں سے نظر آئے گا، ظاہر ہے اس بیچ میں زرداری صاحب بھی جو توڑ جوڑ کریں گے، ظاہر بھاگ دوڑ کریں گے، زرداری صاحب کو مرتضیٰ کے پاس بھی آنا پڑے گا، تو مولانا فضل الرحمان کو بھی راضی کرنا پڑے گا، اب دیکھتے ہیں اس پوری سچویشن میں زرداری صاحب کون سے اقدام اٹھاتے ہیں اور اپنی صدارت کو کیسے بچاتے ہیں۔ ناظرین، ہمارا ویلاگ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، مہربانی۔